आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। क्रिकेट के मैदान से सियासत के ऐवान तक खराब हिकमत अमली, और क्या सेनेट इलेक्शन में बिकने वाले बिकेंगे? ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। Just lost in the middle, 3 quick wickets. At that time we were pretty much in the game, but after that I think we were nowhere. मीडिया को भी जो है वो उसके अंदर शामिल होना पड़ेगा, और कम से कम 2 साल के लिए तो मीडिया अपनी रेटिंग्स को भूल जाए। इन सारे नेशनल प्लान के लिए भरपूर साथ दे हुकूमत का। गिरते हैं शह सवार ही मैदान जंग में, वो तुफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। किसी ने सच ही कहा है कि पाकिस्तानी टीम सिर्फ मेहनत से हार सकती है, जीतती तो सिर्फ दुआओं से है। आज तो ना पढ़ने वालों ने भी फजर की नमाज पढ़ी, मन्नतें मान ली, वजीफे पढ़ लिए, नवाफिल मान लिए, लेकिन क्रिकेट वर्ल्ड कप की तारीख नहीं बदली। अब समझ में नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। मछली की, हाथी की, कुत्ते, बिल्ली, बैल, बकरे, पांडे की, सबकी पेशन गोइयां गलत हो गई। ना नारे मस्ताना हुआ, ना फुलझड़ियां फूटी, ना बैंड बजा। हम इंतजार करते रहे और हमारा बैंड बच गया। पूरी पाकिस्तानी टीम 224 रन पर ढेर हो गई। पटाखे डब्बों में रह गए और अरमान दिल में धरे रह गए। सोशल मीडिया पर तूफान है, कोई हार पर चिराग पा है तो कोई पशेमान है। हर तरफ क्रिकेट टीम के रॉन्ग नंबर की बात है। अब मसला यह है कि क्रिकेट टीम के रॉन्ग नंबर को तो कप्तान मिसबाह उल हक टीम से बाहर कर सकते हैं, कोशिश करके राइट नंबर भी कर सकते हैं, लेकिन क्या सियासी टीम के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अपनी टीम के रॉन्ग नंबर्स को बाहर कर सकते हैं? क्योंकि इन रॉन्ग नंबर्स की वजह से उनका हर मंसूबा पैवस्ता रह शजर से उम्मीद बहार रख का मंजर, जबकि 1.5 साल हुकूमत बहरानों का अखाड़ा बनी हुई है। और चूंकि जिम्मेदारों के एहतसाब की ख्वाहिश अभी तक ख्वाहिश ही है, इसलिए एक के बाद एक नया कारनामा सामने आता रहता है। बहरहाल कम से कम इमरान खान की हद तक तो ये कहा जा सकता है कि उनका साफ सियासत, पाक सियासत का अज़्म रोज़े अव्वल की तरह तरोताज़ा है। और कहने वाले कहते हैं कि कप्तान का यही अंदाज़ सियासत सेनेट इलेक्शन में खैबर पख्तूनख्वा के अरकान असेंबली को बुरी तरह खल रहा है, और दर पे जो है अच्छी कीमत के हुसूल के लिए जो उनके MPAs हैं वो सरगर्दा भी हैं, और शायद बिकने वालों से ज्यादा खरीदने वालों का यकीन पक्का है। इसीलिए बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और फाटा को ओपन ग्राउंड कहा जा रहा है, जहां पीपल्स पार्टी की भी नजरें हैं और आजाद उम्मीदवारों की भी। और इस पूरी तस्वीर में वोट की उम्मीद तहरीक इंसाफ के अरकान से है। अब सवाल यह है कि क्या इस बार खरीदो फरोख्त का साबका रिकॉर्ड भी टूट जाएगा? अरकान असेंबली पार्टी लाइन को फॉलो करेंगे या मनी लाइन को? इसी बारे में हम प्रोग्राम में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से शहरयार आफरीदी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ज़ईन कादरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आखुनजादा चटान साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। एक ब्रेक लेंगे, पहले देखते रहेगा न्यूज बीट। अच्छा शहरयार आफरीदी साहब, क्या ख्याल है, क्यों ना क्रिकेट से बात शुरू की जाए? चूंकि वर्ल्ड कप में भारत से ना जीतने की रिवायत, हारने की रिवायत ना आज भी हमने बरकरार रखी है, तो क्या ख्याल है इस हवाले से? और शिकस्त की वजह क्या है? जज्बे की कमी, जीतने के जज्बे की कमी, या खराब हिकमत अमली? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया। इसमें कोई शक नहीं कि आज पूरी कौम मायूस है, डिसअपॉइंटेड है, लेकिन हमें रियलिस्टिक होना पड़ेगा। इंडियन क्रिकेट टीम जिस बेस पे इस लेवल पे पहुंची है कि आज वो पाकिस्तान, इंस्पाइर्ड कि हम उनसे 70 मैचेस जीते हैं और वो अबाउट 51 आज को मिला के हमसे जीते हैं अभी तक वनडे क्रिकेट में। इंडियन क्रिकेट जो है, डोमेस्टिक क्रिकेट, IPL और उनकी जो डोमेस्टिक क्रिकेट की जो रणजी ट्रॉफीज़ हैं और जो ग्रेड 1 और ग्रेड 2 हैं वहाँ पे, वो बड़ी प्रोफेशनल लाइन्स पे हैं। और फिर उन्होंने जो खासकर डेनिस लिली, फॉर्मर मार्श साहब को विकेट कीपर जो थे, जेफ मार्श, उनको और बहुत सारे ऐसे लोग बुलाए जो एग्रेसिव क्रिकेट के लिए पहचाने जाते थे अक्रॉस द ग्लोब, और ख़ासकर ऑस्ट्रेलियंस। उन्होंने इंडियन क्रिकेट को, जो कि सेमी रहती थी, जीते हुए मैच हार जाती थी, आज उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी टेक्निक एंड अबव ऑल वो प्रोफेशनली वेल इक्विप्ड हैं।
ان کی باڈی لینگویج کو سائڈ پہ رکھ کے وہ جو ٹیکنیکل سکلز ہیں, چاہے وہ فیلڈنگ ہے اور پھر چاہے وہ بیٹنگ ہے, بیٹنگ تو ان کا خاصا رہا ہے ہمیشہ, اور انسپائٹ کہ وہ 2 مہینے میں سوائے افغانستان کسی سے نہیں جیتے تو ان کی تو آپ نے تعریف کی. ہمارے ہاں تو ڈومیسٹک بورڈ جو ہے وہی ابھی سیٹل نہیں ہو پا رہا, لیکن کیا اپنی ٹیم پر تنقید کریں گے آپ, اور کہیں ایسا نہ ہونا کہ کوئی یہ سمجھے کہ ریٹنگ کے چکر میں تنقید کی جا رہی؟ نہیں, دیکھیں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہمیں, جب میں نے آپ کو کہا نا کہ انڈین کرکٹ, تو پاکستانی کرکٹ کو جب ہم دیکھتے ہیں تو انڈر 19 سٹارٹ کر لیں, میں خود فرسٹ کلاس کھیلا ہوا ہوں, گریڈ 2 کھیلا ہوا ہوں, انڈر 19 کھیلا ہوا ہوں, تو ہمارے پاس وہ فیسلٹیز نہیں ہیں. ڈومیسٹک کرکٹ آپ کی اس نہج پہ پہنچ چکی ہے, کبھی ریجنل کرکٹ, کبھی آپ ڈپارٹمنٹس کو ترجیح دیتے ہیں, اور ابو آل سب سے امپورٹنٹ چیز گورنمنٹ جو ہے وہ چیک اینڈ بیلنس مینٹین کرتی ہے. عمران خان صاحب ہیں, یہ انہی کی تجاویز تھیں جن کا آپ ابھی ذکر کر رہے ہیں, اور گورنمنٹ کی انٹرفیرنس بورڈ کے افیئرز میں, اور یہ جس طرح یہ رول جو رہا ہے, دیکھیں سہیل خان نے ڈومیسٹک میں پرفارم کیا ہے, آج اس نے اپنی کریڈیبلٹی پروو کی ہے. وہ لوگ جو پرفارم کرتے ہیں ڈومیسٹک لیول پہ, ان کو کوئی سرپرستی نہیں اور ان کو سپورٹ نہیں حاصل. میری جو الٹیمیٹ پلی ہوگی ایک پاکستانی کے, کہ ہمیں اٹس ٹو ارلی, ٹورنامنٹ ابھی باقی ہے, ٹھیک ہے, اینڈ پاکستان ول باؤنس بیک. اچھا آپ کو پتہ ہے میں نے وہ تنقید کی بات کیوں کی تھی, اس کا ذکر بیچ میں کیوں کیا, کہ وہ ریٹنگز کے حوالے سے تو اس کو نہیں سمجھا جائے گا کہ تنقید کی جا رہی ہے. میاں صاحب نے کل یہ کہا کہ میڈیا جو ہے نا وہ 2 سال کے لیے اپنی ریٹنگز بھول کر حکومت کا ساتھ دے, پاکستان کو بحران سے نکالنے میں اپنا کردار ادا کرے. یہ نہیں کہ حکومت کی کارکردگی یا حکومت پر ریٹنگز چھوڑ دیں, تنقید چھوڑ دیں, چپ کر کے بیٹھ جائیں. کرکٹ ٹیم کا جو حال ہے چپ ہو کے بیٹھ جائیں, اس پر تنقید نہ کریں. آپ سمجھتے ہیں اس طرح معاملات بہتر ہو جائیں گے؟ دیکھیے جی, ایک جو پرنٹ الیکٹرانک میڈیا کا کام ہے وہ چیک اینڈ بیلنس مینٹین کرنا ہے جی, اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ایجوکیٹ کرنا ہے ماسز کو, ٹھیک, انفارم بھی کرنا ہے اور پھر انٹرٹین. لیکن جب ایجوکیشن انفارمیشن کی بات آتی ہے تو اگر آگاہی نہیں دے گی میڈیا, لوگوں کو ایجوکیٹ اویئر نہیں کرے گی, آپ کے جو سکیمز سامنے آ رہے ہیں, میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا, اور پرفارمنس جو پیتھیٹک ہے, جو ہماری جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں ان سے لوگوں کو آگاہ نہیں کیا جا رہا. اسی وجہ سے جب بھی ہم کوئی فگرز دیتے ہیں, IMF کو دیتے ہیں یا آن دا فلور آف دی ہاؤس دیتے ہیں, اس میں حقیقت نہیں ہوتی. میرے خیال میں میاں صاحب کو بھی ریئلسٹک ہونا پڑے گا, اور میاں صاحب کو ابھی زیادہ ایمفیسس along with PTI, انہوں نے بات کی نا, اس لیے میں نے آپ سے سوال کیا. ایک بات, میاں صاحب کو اور along with PTI اور آن پولیٹیکل پارٹیز جو صوبوں میں جن کی حکومتیں ہیں, ہمیں پرفارمنس بیسڈ اپروچ اپنانی ہوگی, ورنہ ان چیزوں سے کام نہیں ہوگا. شہریار آفریدی صاحب, زعیم قادری صاحب, آج پاکستان کو جو شکست ہوئی ہے یقیناً دکھ تو ہوا ہوگا آپ کو, ہمیں بھی بڑی تکلیف ہوئی ہے, لیکن مختلف فورمز پہ آپ دیکھ رہے ہیں, پلیٹ فارمز پہ اب تنقید کی جا رہی ہے کرکٹ ٹیم پر, اور آپ یقین کریں یہ جو تنقید کی جا رہی ہے نا, یہ ان کی کارکردگی کو, ان کے معاملات کو بہتر کرنے کے لیے, اسے خراب کرنے کے لیے نہیں ہے. لیکن اگر بات میں آپ کی گورنمنٹ کی یہاں پہ لے کے آؤں, تو جب آپ لوگوں پہ تنقید کی جاتی ہے تو میاں صاحب کو, آپ لوگوں کو کیوں اتنا برا لگتا ہے؟ میاں صاحب کہہ رہے ہیں کہ 2 سال تک میڈیا ہمیں سپورٹ کرے. سر, کیسی میڈیا کی سپورٹ آپ کو چاہیے, اور کیا گارنٹی ہے کہ 2 سال کے بعد آپ آئیڈیل صورتحال کر دیں گے؟ تھینک یو ویری مچ جی. ایک تو آپ نے کرکٹ میچ کی بات کی, یقیناً ایز اے پاکستانی ایک سور پوائنٹ ہوتا ہے انڈیا کے ساتھ میچ, لیکن کرکٹ بائی چانس ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوشش بھی ہوگی. فیلڈنگ کا ڈپارٹمنٹ صحیح تجزیہ کیا آفریدی صاحب نے کہ فیلڈنگ کا ڈپارٹمنٹ سلو رہا. آپ دیکھیں کیچز ون میچز ہوا کرتا ہے, اور وہ 2 کیچز جو چھٹے جن کی وجہ سے ان دونوں پلیئرز نے کافی بڑا سکور کیا. قائدانہ صلاحیتوں کا بھی آج کچھ اندازہ ہو رہا تھا, اس میں بھی کچھ فقدان لگ رہا تھا. 250 270 پلس سکور جو ہے وہ ویسے ہی بڑا مشکل ہو جاتا ہے, although it was a batting track. لڑکوں نے بہت کوشش کی, لیکن کرکٹ بائی چانس ہے. تنقید کی جانی چاہیے لیکن صرف ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ, اور وہ لوگ تنقید کریں جو یقیناً ٹیکنیکلی وائبرنٹ ہیں. عمران خان صاحب نے جو بات کی بالکل درست فرمائی. جہاں تک میاں صاحب کے بیان کے بارے میں آپ نے فرمایا, تو میں صرف یہ عرض کروں گا کہ ان کا بیان بالکل بھی اس پیرائے میں نہیں تھا کہ کسی قسم کی تنقید خدا نہ خواستہ حکومت پہ نہ کی جائے. ہم حاضر ہیں, تنقید بھی سہیں گے اور جواب بھی دینا ہمارا فرض, اور تنقید کرنا آپ کا رائٹ ہے. انہوں نے صرف ضرب عضب اور ٹیررزم کے اس معاملے میں جو کچھ چینلز پہ لوگ آ کر ان لوگوں کی سپورٹ یا سافٹر ایٹیٹیوڈ کے ساتھ بات کرتے ہیں اور کسی قسم کا ایلیبائی دینے کی کوشش کرتے ہیں, ان کا وہ جملہ صرف اس اسپیسیفک جو وار ہے, وار آن ٹیرر ہے, اور جو نیشنل ایکشن پلان ہے اس پہ تھا. اس سے آگے یا اس سے کم اور کچھ بھی نہیں. اور میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی حکومت ہو, چاہے وہ میری ہو یا کسی اور کی ہو,
یہ رائٹ رکھتی ہے کہ وہ میڈیا زین قاری کو صاحب اس ایکشن پلان پر عمل درآمد کے حوالے سے اگر کوئی تنقید ہو، تنقیدی بات کی جائے تو کیا وہ جائز ہے، وہ کی جا سکتی ہے؟ جی بالکل جائز، بالکل جائز ہے اور کی جانی چاہیے، لیکن اس میں اس طرح کا عنصر اجاگر نہیں ہونا چاہیے جس سے اس ایکشن پلان کی تقویت کو کوئی نقصان پہنچے. اور وہ ضرب عضب جو میاں صاحب نے سی پی این ای کی میٹنگ میں یہ عرض کی قوم کے آگے کہ اب وہ ضرب عضب پوری صحیح ہے، وہی بات تو نہیں ہے نا کہ اگر آپ اسلام چاہتے ہیں تو آپ ضیاء الحق کو ریفرینڈم میں ووٹ دیں گے، ایسی بات تو نہیں ہے نا؟ جی ہاں اچھا آگے یہ اس طرح ہو نہیں سکتا اب. ٹھیک، اچھا آگے بڑھتے ہیں. آخونزادہ چٹان صاحب، تھوڑی سی میچ کی بات آپ سے بھی ایک آدھ آپ بھی اس پہ ضرور اپنا کامنٹ کریں کہ آج جب پاکستان میچ ہارا ہے تو کتنی تکلیف ہوئی ہے، اور کیا آج آپ نے کتنے آپ پر امید تھے کہ آج کا میچ پاکستان جیتے گا، اور جو ٹیم ہماری میدان میں موجود تھی بھارت سے مقابلے کے لیے، کیا خیال ہے وہ پرفیکٹ تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی، جتنا افریدی صاحب مایوس ہو چکا ہے، میں اتنا مایوس تو نہیں ہوں. اچھا. کیونکہ لوگ یہ جو ورلڈ کپ ہے یہ بہت بڑا ایونٹ ہوتا ہے اور اس کے لیے لوگ 2 سال سے ٹیمیں تیار کر کے پھر بھیجتے ہیں. ٹھیک. لیکن ہمارے ملک میں 4 سال سے، لیکن 2 سال سے اس کے لیے مکمل تیاری کرتے ہیں کہ ہم نے ورلڈ کپ میں جانا ہے. لیکن پچھلی 2 سال میں ہماری کرکٹ کے ساتھ جو کچھ ہوا، نواز شریف صاحب نے جس طرح لوگوں کو نوازا، اور پھر ان لوگوں نے جو نوازے گئے تھے اس کو اور جس طرح کے انہوں نے لوگوں کو نوازا، اور کرکٹ کے ساتھ جو کھیل ہوا کہ آج ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ ایک چیئرمین کو ہٹاتا ہے اور دوسرے دن پھر ایگزیکٹو آرڈر آ جاتے ہیں اور اس کو دوبارہ تعینات کرتے ہیں، تو اس کا یہ کارکردگی ہو سکتا ہے. میں نہیں سمجھتا ہوں. ان کی کارکردگی بتا دی. یہیں سے اگر ہم سیاست سے کرکٹ سے سیاست کی طرف آ جائیں، میاں نواز شریف صاحب کا ذکر آپ نے کر دیا، لیکن ان کی جو ٹیم ہے کیا وہ مسائل کے حل کے لیے پرفیکٹ ہے، آپ سمجھتے ہیں؟ میں اس پہ کرکٹ پہ ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں. مجھے جو آج مایوسی ہوئی، جتنا افریدی صاحب کرکٹ میچ ہارنے پہ مایوس ہوا، اس سے زیادہ مایوسی مجھے اس بات سے ہوئی کہ آج کرکٹ گراؤنڈ میں پاکستان کے کیمپ میں کچھ لڑکے تھے جس کے ہاتھ میں ایک سیاسی پارٹی کا جھنڈا تھا اور وہ پاکستان کے جھنڈے کے ساتھ وہ سیاسی پارٹی کا جھنڈا لہرا رہے. کون سی تھی وہ ساری دنیا نے دیکھا ہے. بتا دینا جنہوں نے نہیں دیکھا ہوگا پتہ چل جائے گا. اگر آپ نے میچ نہیں دیکھا ہے تو میں نے تو دیکھا، آپ بتائیں نا کون سی تھی. اگر آپ نے میچ دیکھا نہیں ہے تو میں بتا دوں گا. اگر آپ نے جرأت سے بات کرنا چاہیے. یہ نہیں دیکھ لیا ہوگا، پتا ہوگا، آپ نے دیکھا ہوگا. ہم مفاہمت والے لوگ ہیں، ہمارے الفاظ کچھ اور ہوتے ہیں. مجھے اس سے بہت افسوس ہوا. اگر کل خدا نخواستہ پاکستان کے کیمپ میں اس جھنڈے کے ساتھ پیپلز پارٹی بھی اپنا جھنڈا نکالی، مسلم لیگ بھی نکالی، جماعت اسلامی بھی نکالی، اور پاکستان، انڈیا ہم سے بڑا ملک ہے، وہاں پہ ہم سے زیادہ سیاسی پارٹیاں ہیں، وہاں پہ تو میں نے کسی پارٹی کا جھنڈا نہیں دیکھا ہے. اور جہاں تک نواز شریف صاحب کے ٹیم کا تعلق ہے تو یہ حکومت والا ٹیم نہیں ہے، یہ خاندانی ایک ٹیم ہے. میں اس کو جمہوری وزیر اعظم نہیں سمجھتا ہوں، کیونکہ 5 سال میں جمہوری وزیر اعظم کے ساتھ اسمبلی میں رہا ہوں. میں نے گیلانی کو دیکھا ہے، آج بھی میرے اٹینڈنس نکالی اسمبلی سے اور گیلانی صاحب کا بھی نکال دی. میں دعوے سے کہتا ہوں کہ گیلانی صاحب کی اٹینڈنس مجھ سے زیادہ ہے. سارے اپوزیشن کے، گورنمنٹ کے جو بھی ہیں، ہر وقت اس کے پاس جاتے ہیں. وہ اسمبلی میں جاتے رہے لیکن پرفارم نہیں کیا گیلانی صاحب نے. میاں صاحب کہتے ہیں ہم آپ کہہ رہی ہے نا، سر کہہ نہیں رہا ہے. نہیں، آپ کہہ رہی ہے اس طرح نہیں. 18ویں ترمیم، 19ویں ترمیم، انہوں نے 21 ترمیم میں چھوڑیں. گیس کا مسئلہ آپ نے حل کیا، تو وہ باتیں بتائیں جو عوام سے ریلیٹڈ ہے. بجلی کا مسئلہ حل کیا آپ نے؟ آ رہا ہوں. گیس کا مسئلہ حل کیا آپ نے؟ پہلے تو آپ مجھے 21ویں ترمیم ان لوگوں نے کیا، متنازع ترمیم کیا. ہم نے 19 سال سے جو NFC ایوارڈ نہیں ہوا تھا، 18ویں ترمیم، 19ویں ترمیم، 20ویں ترمیم، ہم نے گلگت بلتستان کو ان کا حق دیا، ہم نے غازی حقوق بلوچستان کیا، ہم نے پاٹا کے عوام کو جو 110 سال سے جو FCR میں جھگڑی ہوئی تھی، ہم نے اس میں ہم نے سوات سے جو پاکستان کا جھنڈا اتارا گیا تھا، پاکستان کا جھنڈا سوات سے اتارا گیا تھا. ٹرائبل ایریا پہ ریٹ آف دی گورنمنٹ ختم ہو چکا تھا. فضل الرحمان صاحب کہہ رہے تھے کہ طالبان یہ مارگلا کے پہاڑ. آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں؟ سر اس میں تمام قائدین کا اس میں کنٹریبیوشن ہے، یہ کوئی ایک کا کریڈٹ نہیں ہے، یا آپ کسی ایک کو کریڈٹ نہیں دے سکتے آپ. سر یہ پارلیمنٹ کا کریڈٹ ہے. سارے قائدین آج بھی ان کے ساتھ ہے، سارا پارلیمان آج بھی ان کے ساتھ ہے. حکومت اور پارلیمنٹ علیحدہ چیزیں. حکومت نے کیا کیا، جو کیا وہ سب کو یاد ہے پچھلے 5 سال میں، لیکن آج کارکردگی پہ شو نہیں ہو رہا. آپ سینٹ پہ آتے ہیں، تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. تو کہہ رہا ہوں نا، حکومت اور پارلیمنٹ کی الگ ہے نا بات. اور اس وزیر اعظم میں بہت بڑا فرق ہے. ہم رحمان ملک کے ساتھ دن میں 10 بار لڑتے تھے، خصوصی طور پر میں اور نور عالم اور ندیم. ٹھیک ہے.
ابھی تو چودھری نثار صاحب کو کوئی بات نہیں کر سکتا ہے, وہ اپنے سب زیم قادری صاحب سے پوچھتے ہیں ذرا, بالکل یہ بھی باتیں ہیں. تھوڑا سا آگے چلتے ہیں شہریار آفریدی صاحب, اور بات ذرا سینٹ کے حوالے سے ہوتے ہیں. آپ کتنے پر امید ہیں کہ یہ جو آنے والے سینٹ الیکشنز ہیں اس بار, جو اس میں غیر قانونی پریکٹسز ہیں, ان کو روکا جا سکتا ہے, یہ رک جائیں گی پارٹی سطح پر, الیکشن کمیشن یا عدلیہ کے ذریعے؟ دیکھیں جی, آج پوری پاکستانی قوم کی نظریں خاص کر تحریک انصاف میں ہیں, کیونکہ تحریک انصاف کی بات کرتی ہے, اور ہمارے الیکٹڈ پارلیمنٹیرینز خیبر پختونخوا ایم پی ایز جی, ان کو بڑا کلوزلی مانیٹر کیا جا رہا ہے, اور یہ ایک بہت خوش آئند بات ہے, کیونکہ جب آپ رول آف لاء کی بات کرتے ہیں, جب آپ کریڈیبلٹی اور انٹیگریٹی کی بات کرتے ہیں, اور پھر جب آپ کہتے ہیں کہ پاکستان میں ایک نئی سیاست کی ریت آنی چاہیے جس کا فنڈامنٹل پرنسپل کیا ہو کہ آپ وہ کام کریں جس سے قوم کی عزت اور وقار میں اضافہ ہو, تو یہ بیس لائن ہے اس کی. اب میں آپ کو ایمانداری سے بتانا چاہ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کی تمام ونگز جو ہیں, چیئرمین سے لے کر نیچے پارٹی کے تمام کرتا دھرتا, اور خیبر پختونخوا میں جو ہماری گورنمنٹ ہے, ہم اس کو بڑا کلوزلی مانیٹر کر رہے ہیں, اور کریڈیبلٹی انشاءاللہ پورے پاکستان کو سامنے نظر آئے گی. جو ٹکٹس ایوارڈ ہوئے ہیں, 135 سے زیادہ لوگوں نے سینٹ کے لیے اپلائی کیا. اس میں ایک پرسپشن یہ پائی جاتی ہے کہ فارورڈ بلاک ہے اس میں, وہ فارورڈ بلاک یہ نہیں کہ حکومت کے خلاف بنا ہے, فارورڈ بلاک اس لیے بنا ہے, پہلے بھی تھا اور اب بھی ہے کچھ لوگوں کا, کہ وہ لوگ جو پارٹی کے مینیفیسٹو کے اگینسٹ کوئی وزیر بھی جائے گا ہم اس کو چیلنج کریں گے. لیکن جو بات ابھی ہم غیر قانونی پریکٹسز کی کہہ رہے ہیں, یہ سینٹ الیکشن ایکٹ میں الیکشن کے حوالے سے 4 جرائم کی سزا 5 سال قید بامشقت ہے, اور یہ جو 4 جرائم ہیں, یہ کرپٹ پریکٹسز کے ذریعے سینٹ الیکشن پر اثر انداز ہونا, سینٹ الیکشن میں اثر و رسوخ استعمال کر کے نتائج حاصل کرنا, الیکشن کے لیے رشوت کا سہارا لینا, اور کسی کو ووٹ کے بدلے رشوت دینے کی کوشش کرنا یا مائل کرنا. یہ ہوتا رہا ہے نا شاید شہریار آفریدی صاحب؟ بالکل ہوتا رہا ہے. سر اس کی سزا ملی ہے کسی کو, آپ کو یاد ہے کچھ؟ نہیں, سزا نہیں ملی. اسی لیے تو ہم کہہ رہے ہیں ذمہ دار کون ہے؟ فری انڈیپینڈنٹ الیکشن کمیشن از دی نیڈ آف دی آر. جب سزا قصاص اور دیت, جب تک ایگزمپلری پنشمنٹ نہیں ملے گی, ایک منٹ آپ کو بتاؤں کیوں نہیں مل سکی ویسے؟ اس لیے نہ مل سکی کہ نااہل لوگ ود ڈیو ریسپیکٹ, اور سب سے بڑھ اپنے ذاتی مفادات, بھیڑ بکریوں کی طرف منڈی لگتی ہے, 14, 15, 16, 20 کروڑ تک, ابھی 30 کروڑ ایم این اے فاٹا کی پرائز چلی گئی ہے. اب یہ ایک سمجھ سے بالاتر ہے کہ ایک شخص اتنی انویسٹمنٹ کر کے آتا ہے اور پھر اتنی اماؤنٹ منسٹری کے لیے دے دیتا ہے, اور وہ بلو آئیڈ بن جاتا ہے, آج ایک پارٹی میں کل دوسری پارٹی میں. ایک عجیب مذاق بنایا ہوا, اور الیکشن کمیشن خاموش ہے. میرے بھائی نے کہا کہ 18th امینڈمنٹ 19th امینڈمنٹ باتیں کی, بالکل ہوئے ہیں کام, NFC کا بھی کام ہوا ہے. لیکن میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جب تک آپ کے پارلیمان کے اندر کریڈیبلٹی والے لوگ نہیں بیٹھیں گے, جن کا ہونے کا یقین پیسے سے ہو, تو آپ کے ملک کی ڈومیسٹک اور انٹرنیشنل. میں زیم قادری صاحب کی طرف جاؤں گی, انہوں نے جو سینٹ کے ریٹ کی بات کی نا, اس پہ ذرا بھی آپ سے بات کرنی ہے اس پہ. لیکن شہریار آفریدی صاحب دیکھیں, آپ قومی اسمبلی کے ممبر ہیں نا, لیکن آپ جاتے نہیں ہیں, جو کہ آپ کہتے ہیں کہ وہاں پر دھاندلی کر کے لوگ آئے ہیں. سر کہا جا رہا ہے سینٹ, ابھی آپ نے خود بھی ذکر کیا کہ جو پیسے لے کر خریدے جائیں گے ووٹس تو سینیٹرز بنیں گے, تو آپ یہاں پر کیسے بیٹھیں گے؟ قومی اسمبلی آپ کے لیے حرام, تو سینٹ حلال کیسے؟ اٹس اے $1 بلین کوسچن. پورے پاکستان میں تحریک انصاف کے جہاں جہاں سے ممبر الیکٹ ہوئے ہیں, سندھ, پنجاب اور خیبر پختونخوا, ہم نے حکومت کو اور اکراس دا بورڈ یہ بات کی کہ ہم میں سے کسی حلقے کو کھولا جائے. ایک حلقہ خیبر پختونخوا میں شاہ فرمان کا کھولا گیا. میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ جو فیئر ہے نا, خوف میں جو مبتلا ہیں, وہ حلقے کیوں نہیں کھول رہے تھے, آڈٹ کیوں نہیں کرا رہے تھے؟ ہم خیبر پختونخوا میں اس لیے جا رہے ہیں کہ کسی پولیٹیکل پارٹی نے یہ نہیں کہا کہ تحریک انصاف NA14 کی بات ہے یا کسی حلقے کی بات ہے. آپ لوگوں کی منطق سمجھ میں نہیں آ رہی, میں دوبارہ آپ کی طرف آتی ہوں. لیکن زیم قادری صاحب, جو بات ابھی شہریار آفریدی صاحب نے کیا, پاکستان تحریک انصاف کی جو منطق ہے اس حوالے سے, کیا آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ بھائی زیم قادری صاحب, کیا سینٹ میں کوئی نئی جماعتیں بیٹھی ہوں گی جن کے ساتھ ان کو بیٹھنا قبول ہے؟ دیکھیں, منطق تو میرا خیال میں شہریار بھائی از اے ویری وائبرنٹ مین, پڑھے لکھے آدمی ہے, ان کو سمجھ بھی نہیں آ رہی اور یہ آگے کنوے بھی نہیں کر پا رہے. اس لیے کنوے نہیں کر پا رہے کیونکہ یہ ڈیموکریٹک پروسیس کو کنفرنٹ کر رہے ہیں ڈائریکٹلی, اور اس میں ان کا تو کیا جمہوریت کا بہت بڑا نقصان ہے. یہ انہوں نے بات ابھی فرمائی تو ان کو شاید یاد نہیں ہے کہ آج سے 4 دن پہلے وقار خان صاحب کو انہی کے ایک ممبر نے باقاعدہ پرپوز کیا ہے الیکشن کے لیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس بات کا اونس ان لوگوں پر جنہوں نے بکنا ہے کم, اور سیاسی جماعتوں پر زیادہ ہے. اگر سیاسی جماعتیں اپنے حصے کے مطابق اپنے لوگوں کو ٹکٹ دے کر, ووٹ تو کاؤنٹ ہر ایک کے پاس ہے نا جی. اگر کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ میرے پاس 2 ووٹ ہیں تو میں 47 لے کے پنجاب میں سینٹر بن جاؤں گا, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پرٹیکولر سیاسی جماعت
باقاعدہ باغ دوڑ ڈال رہی ہے, اس بےمانی کا بیج بو رہی ہے جو کل کو جا کے اس کو ووٹ فیچ کرے گا. تو اس میں زیم قاری صاحب ایک سیکنڈ, آپ نے ووٹوں کے خرید و فروخت کی بات کی. زیم قاری صاحب ایک سیکنڈ, آپ بات مکمل اپنی کیجئے گا, لیکن ایک بات دیکھیں, جو کچھ ہو رہا ہے, جو کمپلینز ہو رہی ہیں سینٹ الیکشن کے حوالے سے, یہ پہلی دفعہ تو نہیں ہو رہی نا. اس الیکشن کے حوالے سے بھی ان کو منسوخ کیا جا رہا ہے. سب بولتا کوئی نہیں, کیوں نہیں ہے اس کے خلاف؟ کیا بولنے کی ہمت نہیں ہے, یا سب کے مفادات ہے کہ ایک صوبے سے جیت لو, ایک صوبے سے خرید لو؟ کوئی بھی نہیں بولتا اور بولنا چاہیے. اسی لیے میں اس بات کا اونس قیادتوں پر ڈال رہا ہوں. وہ پارٹیوں کی قیادتیں جن کو یہ علم ہے کہ کس پرٹیکولر اسمبلی میں ان کے کتنے ووٹ ہیں, اگر وہ اس سے زیادہ لوگوں کو کھڑا کر کے ووٹ خریدنے کی بھاگ دوڑ ڈالے تو رائٹ اوے وہ ذمہ وار ہیں. اور یہ ان کا قصور ہے کہ وہ ایسے لوگوں کو ٹکٹ دیتے ہیں جو خرید و فروخت کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں. اب پیپلز پارٹی نے کے پی کے میں اپنے جسے سے تقریباً 3 گنا زیادہ ٹکٹس جو الاٹ کر دیے. بھائی کیوں؟ جب آپ کی اب لاہور پنجاب ہے, 8 سیٹیں ہیں پیپلز پارٹی کے پاس, جیتنے کے لیے 47 لوگ چاہیے, انہوں نے 4 ٹکٹ دے دیے لاہور میں. اب 8 ٹکٹ 8 ووٹ, کہ آپ ان چیزوں کو ختم کیسے کریں گے؟ یہ سینیٹرز 62-63 کے معیار پہ کیسے اتریں گے؟ ایک منٹ مکمل کر لوں ذرا. جی پلیز. جہاں تک تعلق ہے, یہ یقیناً قیادت کا قصور ہے. اور دوسری بات دیکھیں, سمپل فارمولا ہے کہ ہم نے اس لیول پر, قیادتوں نے اس لیول پر جہاں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ڈیموکریٹک نارمز کو اور مورالٹی کو سٹرینتھن کرنا ہے, وہ اپنا کردار ادا کریں. اور اگر وہ کردار ادا نہیں کریں گے تو پھر یہ معاملات جاری و ساری رہیں گے, اور قیادتیں ڈائریکٹلی ذمہ وار ہے اس بات کی. بالکل ٹھیک ہے, بریک لینا ہے. لیکن ایک بات جو انہوں نے کی کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اخونزادہ چٹان صاحب کے پی کے سے 3 لوگ کھڑے کر دیے, تو آپ لوگ تو ایک سیٹ نکالنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں, آپ نے کھڑے کر دیے 3 لوگ. کیوں؟ کون دے گا ان کو ووٹ؟ کیسے ملیں گے ان کو ووٹ؟ دیکھیے جی, الیکشن میں لوگوں کو کھڑا کرنا 10 لوگوں کو یا 5 لوگوں کو یہ کوئی ممنوع نہیں ہے. نہ یہ آئین کی خلاف ورزی ہے, نہ جمہوریت کے خلاف ورزی ہے, نہ ہم نے اور ان لوگوں نے جو میثاق جمہوریت پہ سائن کیا ہے, نہ اس کی یہ خلاف ورزی ہے. ووٹ خریدنا تو پابندی ہے ہونی چاہیے اس پہ, وہ تو غلط ہے. میں تو بالکل مورالٹی کی بات کر رہا تھا. خریدنا یہ بالکل غلط ہے. جبکہ آپ کو پتا ہو آپ ایک سیٹ نہیں نکال سکتے, 3 لوگ کھڑے کر دیا آپ نے, آپ کہہ رہے ہیں یہ بالکل غلط نہیں ہے. الیکشن ہو جائے گا, ہر بار جو سینٹ کا الیکشن آ جاتا ہے اس ملک میں باقاعدہ اس طرح کے لوگ ہیں جنہوں نے 2 نمبر پہ ایسا بنایا ہے, لیکن معاشرے میں ان لوگوں کا عزت نہیں ہے. اچھا, وہ لوگ 1 ارب بھی لگا کے, مجھے پتا ہے کہ وہ 1 ارب بھی لگا کہ وہ چاہتے ہیں کہ سینٹ میں آ کیوں جائے. دیتی ہے آپ کی پارٹی ایسے لوگوں کو؟ میں عرض کر رہا ہوں نا جی, ٹکٹ کیوں دیتی ہے یہ عرض کریں. ہم نے ٹکٹ دیا ہے, ہمارے لوگوں نے ووٹ خریدا نہیں ہے, وہاں پہ ہمارے ساتھ کولیشن ہے. اچھا, ہم اس کے ساتھ اتحاد کر سکتے ہیں. جہاں تک یہ ہے کہ آپ یہ پوچھ لیں کہ اگر ہمارے لوگ خریدیں گے تو ضمیر کون بیچے گا؟ میں تو نہیں سمجھتا ہوں کہ کے پی کے میں کوئی ضمیر بیچے گا. رشوت لینے والا دینے والا دونوں جہنمی ہیں. آپ کہہ رہے تھے, میں کتنا خاموشی سے سن رہا تھا. کے پی کے میں تو ضمیر بیچنے والے اس وجہ سے نہیں ہے کہ وہاں پہ تو باقی پوری پاکستان میں دھاندلی ہوئی ہے, دھاندلی زدہ ایم پی ایز اور ایم این ایز اسمبلیوں میں آئی ہے. بقول عمران خان صاحب کے پی کے واحد وہی صوبہ ہے جہاں پہ صاف ستھرے لوگ آئے ہیں. دوسری بات یہ کہ وہاں پہ پی ٹی آئی کی اکثریت ہے. پی ٹی آئی کی سربراہ عمران خان صاحب نے کنٹینر سے پوری قوم کو جگایا ہے, کرپشن کے خلاف, دھاندلی کے خلاف, ان چیزوں کے خلاف. تو میں کیسے تصور کر سکتا ہوں کہ جس لیڈر نے بقول ان کی پوری قوم کو جگائے اور اس کی اپنی ایم پی ایز اپنی ضمیر بیچ رہے ہیں, یہ بھی نہیں سمجھ رہا ہوں. تیسری بات یہ کہ سارے لیڈر کرپٹ ہیں, انہوں نے ٹکٹ بیچے ہیں. لیکن عمران خان صاحب کی پارٹی وہ واحد پارٹی ہے کہ اس کے جو ایم پی ایز ہے انہوں نے ٹکٹ خریدے نہیں ہے. انہوں نے اس کو اپنے ورکروں کو, جس طرح کے پرانے ورکر ہے پرویز خٹک ہے, جس طرح کا پرانا ورکر سواتی صاحب ہے, پارٹی کی بات کر رہی تھی. آپ چلے گئے پاکستان, آپ آزاد امیدوار کی حیثیت سے فاٹا سے کھڑے ہیں نا, آپ کو کون ووٹ دے گا, کیسے ووٹ ملیں گے آپ کو؟ بس یہ چھوٹا آنسر پہ بریک. جب الیکشن آ جائے گا اور مجھے ووٹ مل جائے گا تو آپ کو یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ مجھے کس نے ووٹ دیا. سر جرگے تو نہیں ہوں گے اس کے بعد پھر پیسوں کے حوالے سے جب الیکشن کا رزلٹ آ جائے گا؟ ایسی یہ بات مجھے کہنا تو نہیں چاہیے, لیکن میں بالکل آپ کا پروگرام لائیو جا رہا ہے جی
पिछले इलेक्शन में मुझे 25 करोड़ रुपए दे रहे थे कि अपना जमीर बेचो, और मैंने नहीं बेचा है। तो जो बंदा 25 करोड़ पे अपनी जमीर नहीं बेचेगा, वो दूसरे का आपके जमीर हवाले कैसा से तो खरीदेगा? खबरें ये हैं कि आपने वोट ना देने के पैसे लिए थे। तो जो आपको वोट देगा वो पहली मुफ्त में बात दे ये, देगा। अगर मैं पैसे लेते, मैं मीडिया पे इस तरह नहीं कह सकता था, मैंने उस टाइम। और जिन दूसरी अखबारों बात- में ये दूसरी खबरें बात, थी, जिन मैं अखबारों ने टेक्निकल इसको तरीके कोट से- किया, सर टेक्निकल तरीके पे आते हैं, जिन अखबारों ने सर, इसको कोट किया, आप उन्हें अदालत में लेके गए? दो आप उनको अदालत में लेके गए जिन्होंने आप पे इल्जाम लगाया? पहले तो मेरा ये बात सुन ले कि जिसने मुझ पे इल्जाम लगाया। हमारे फाटा के 11 MNS थे, 5 एक साइड चले गए, 5 दूसरे साइड चले गए। ठीक है। इनके आपस में अपने भाइयों को खड़ा कर दिया था। मैं वाहिद बंदा था, मैं जिसको वोट देता, इसके 4 सेनेटर मुंतखब होते, चूंकि मेरा ताल्लुक पीपल्स पार्टी से था और पार्टी ने कहा कि ये दोनों हमारे कोलिशन मुझे ब्रेक के है, लिए आपने कहा जा रहा किसी है को बार वोट बार। नहीं देना है। तो जिन्होंने इल्जाम लगाया उनको चैलेंज किया, आपने कोर्ट में लेके गए, आप उन्हें मुझ पे किसी ने पहली बार मैं आप आपके मुंह अखबार से नहीं सुन रहा हूं। पढ़ते? नहीं, किसी क्या ने नहीं। अखबारों में आपने खबर ही नहीं पढ़ी है? किसी ने नहीं बताया। कमाल है, मैं ब्रेक ले लूं, फिर ब्रेक के बाद सबूत मजीद है इस तो पे बात चलाई, करें। मीडिया सर पे सबूत, चलाई। इलेक्शन कमीशन इस चीज को प्रूव करे। भाई आप मुझसे एक सबूत इस तरह मांग का रहे हैं। एविडेंस दे दी कि किसी ने कहा है कि चट्टान ने पैसे न लेने का, वोट न देने सर का लेन देन पैसे के कोई लिए। सबूत नहीं होते, ये बात आप बहुत अच्छे तरीके से जानते मीडिया हैं। पे एक ब्रेक किसने ले लूं। कहा है, अखबार में किसी ने लिखा है, आप सामने सर लाइन में मीडिया कल में ही जाता बात हूं हुई उसके है, आधार अखबारात पे। में ये खबरें आई हैं, एक इसीलिए अखबार आपसे बताएं। ऐसे कोई हवा में मुझे बात थोड़ी एक की जा अखबार रही है। बताएं। सर मैं ब्रेक ले लूं, उसके बाद फिर इस पे बताते हैं। ब्रेक लेते हैं और ये भी बात करेंगे कि पंजाब के लोग पंजाब से और सिंध के लोग सिंध से ही क्यों नहीं लिए जा रहे, सिंध से पंजाब के लोग क्यों, इस पे भी थोड़ी बात करेंगे। देखते रहेगा न्यूज़ बीट। अच्छा शहरयार आखिरी से आप जो बातें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से अखुनज़ादा साहब कर रहे थे, आप जवाब देना चाहें तो ज़रूर दीजिएगा। लेकिन पीपल्स पार्टी के लोग KPK से मैदान में हैं, अखुनज़ादा साहब फाटा से मैदान में हैं, तो जाहिर है कोई प्लानिंग कर रहे होंगे या की होगी जीतने के हवाले से। और इनकी ये जो ख्वाहिश है ना, इस जीत की ख्वाहिश, कहा जा रहा है कि इसके पीछे आप लोगों की आपके कुछ लोगों की नाराज़गी, उनकी सपोर्ट शामिल है। जैसे कि आपके जावेद नसीम साहब हैं, उन्होंने कहा ना पार्टी पॉलिसी से नाराज भी हैं, और वो कह रहे हैं मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ और भी लोग हैं, तकरीबन कोई 14 के करीब। अगर ऐसी कोई बात होती तो धरने के बीच में बड़ी बड़ी बातें हुई कि ये हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, हमारे साथ इतने लोग मिल चुके हैं। जावेद नसीम एक एक्सेप्शनल केस है और वो पार्टी के पुराने वर्कर रहे हैं। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि वो किस फ्रेम ऑफ माइंड में है, वो क्या उनकी क्या सोच है। पार्टी को इसको बड़ा सीरियसली लेना चाहिए। बाकी बात है, मैंने आपको सारा कुछ दिनों की बात, कुछ हफ्तों की बात है। एवरीथिंग विल बी क्रिस्टल क्लियर, सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। अब मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ, मेरे अखुनज़ादा साहब ने भी बड़ी बातें की, कादरी साहब ने भी बातें की। बदकिस्मती से कादरी साहब ने आपको ये, अब अगर ख़ुद भी ये रिपीट देखें तो उन्होंने बाद में कहा कि 2-3 दफ़ा उन्होंने इस चीज़ की हामी भरी कि हाँ क़यादत इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये जो हॉर्स ट्रेडिंग में मुलविस या उन लोगों को सरपरस्ती मिलती है। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि हम बतौर कौम कब इस चीज़ का एहसास करेंगे, वो लोग जो कौम के बेवाओं, यतीमों, लूटा हुआ माल पार्लियामान के लिए इस्तेमाल करते हैं, पार्लियामान में फिर डिसीजन मेकर बन जाते हैं, फिर कैबिनेट मेंबर भी बन जाते हैं, और सरपरस्ती उनको पार्टियां देती हैं, पार्टी उनको टिकट दे देती है। ऐसे लोगों को के रास्ते कौन रोकेगा? मेरी ये रिक्वेस्ट है कादरी साहब से और तमाम पॉलिटिकल पार्टी से कि खुदारा हमें ये चोर दरवाजे बंद करने चाहिए। क्यों? उसकी वजह क्या है कि अल्लाह के महबूब के खाके बनाए जाते हैं, पोप निकलता है, पूरी गैर मुस्लिम लोग रोडों पे निकलते हैं। पाकिस्तान के वो लोग जो पार्लियामान में जाते हैं और फिर प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, हमारी इखलाकी जुर्रत खत्म हो जाती है। क्योंकि अगर जब हमारा होने का यकीन पैसे से हो और इस चीज से हो कि ये बंदा मुझे सियासत में सपोर्ट करेगा, इसके आने से मेरी पार्टी मजबूत हो जाएगी, मुझे ये फायदा होगा, इन फायदों में आप अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव लूज कर जाते हो। आपको KPK में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से तो ऐसे कोई खदशात नहीं है ना? इंशाल्लाह मैं आपको ये आज रिकॉर्डिंग आप ये मेरी प्रोग्राम की आपने साथ रखिएगा। PTI मैं आपको बताऊं कि जो लास्ट मीटिंग हुई है पेशावर में खान साहब के साथ MPAs की, वो बड़ी फ्रूटफुल रही है। उन्होंने अपने जो खदशात हैं उनको बताएं, लेकिन PTI की क्रेडिबिलिटी जो है आपको सामने खुल के आएगी इंशाल्लाह। तो फिर आप जरदारी साहब के इस फैसले से कि 3 सेनेटर्स वो वहां से उम्मीदवार खड़े करें, आप इसको क्यों खान साहब इतना क्रिटिसाइज कर रहे हैं, क्यों तनकीद का निशाना लगा रहे हैं? एक तो हर पार्टी की अपनी जिम्मेदारी है और उनकी मर्जी है वो जितने लोगों को टिकट दे, तो आप तनकीद ना करें फैसले पे। मैं पहले तो ये जस्टिफाई कर रहा हूं कि हर आदमी को हक है। दूसरी चीज ये कि जब आप
کنفیوژن اور ڈاؤٹ کریٹ کرنا چاہیں اس میں آپ کی اپنی کریڈیبلٹی جو ہے وہ کویسچن مارک ہو جاتی ہے. یعنی آج پیپلز پارٹی کے حوالے سارے بات کر رہے ہیں نا, کل کو خدا نہ خواستہ پی ٹی آئی کسی اور پارٹی کا بندہ کوئی بکے تب ہمارے اوپر الزام آئے گا نا. اب تو الزام پیپلز پارٹی پہ خود آ رہا ہے. میرے خیال میں پولیٹیکل میچورٹی جو ہے اس کی کمی ہے. اس کا فقدان ہے. ہمیں خدارہ نیک نیتی اور پولیٹیکل وزڈم کا مظاہرہ کرنا. آپ وزڈم کی بات کر رہے ہیں زعیم قادری صاحب, ایک بات ابھی ایک دوسرا پوائنٹ یہ کہ یہ راحیلہ مکسی, سلیم ضیاء, نہال ہاشمی یہ سینٹ الیکشن میں آپ کی پارٹی کی جانب سے پنجاب کی نمائندگی کریں گے. زعیم قادری صاحب کیا یہ اچھی جمہوری طریقہ کار یا اچھی جمہوری روایت ہے؟ کیا اس سے پنجاب کے جو لوگ ہیں ان کی نمائندگی کا حق نہیں مانا جائے گا؟ اب دیکھیں کے پی کے جو میں پاکستان تحریک انصاف جو ہے پہلے ان کی طرف سے بھی سننے میں آ رہا تھا, اعجاز چودھری صاحب اور کچھ اور ایک دو نام بھی سامنے آ رہے تھے, لیکن انہوں نے فائنلی یہ ڈیسائیڈ کیا کہ کے پی کے لوگ ہی سینٹ میں کے پی کے کی نمائندگی کریں گے. تو آپ ایسا کیوں نہیں سوچتے؟ دیکھیں ایک تو میں بات کو دہرائے بغیر یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں پولیٹیکل موریلٹی کی بات کر رہا تھا, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ قیادتیں اگر اپنے ووٹ کاؤنٹ کے مطابق ٹکٹس دیں تو پھر روم کم ہو جائے گا ان لوگوں کے لیے جو خرید و فروخت کرتے ہیں, اس کا ذریعہ بنتے ہیں. پاکستان مسلم لیگ نون نے اپنے ایگزیکٹ کاؤنٹ کے مطابق چاروں صوبوں میں ٹکٹس الاٹ کیے ہیں. جہاں تک راحیلہ مکسی صاحبہ کا تعلق ہے پولیٹیکل جس کی آپ بات کر رہے ہیں کہ آپ امپورٹ کر رہے ہیں دوسرے لوگوں کو, آپ کے پارٹی فیصلے کی مخالفت نہیں کر رہے, صرف سوال کر رہے ہیں. میں عرض کر رہا ہوں ایک تو یہ سوال کسی نے کیا نہیں. راحیلہ مکسی صاحب کا تعلق سندھ سے ہے اور فیڈرل جو اسلام آباد سے جی اسلام آباد سے دیا گیا ہے. جی اسلام آباد سے ان کو ٹکٹ دیا گیا ہے. وہاں کسی بھی صوبے کا رہنے والا آدمی جو ہے وہاں سے الیکشن لڑ سکتا ہے. جہاں تک 3 دوسری سیٹوں کا آپ نے ذکر کیا تو دیکھیں پی ایم ایل این کے پاس وہاں پہ کاؤنٹ نہیں ہے, اور یقیناً وہ لوگ جنہوں نے بہت سی قربانیاں دی ڈیموکریٹک پروسیس کے لیے, اور جو متوسط طبقے کے لوگ ہیں, فیڈریشن کا مظہر ہے, صاحب ہوں, مساوی نمائندگی ہونی چاہیے. زعیم قادری صاحب کو کوئی اعتماد بھی نہیں لیا. دیکھیں صابر شاہ صاحب کی بات کر رہے ہیں, انہیں کیوں نہیں ٹکٹ دیا آپ نے؟ جی میں عرض کرتا ہوں صابر شاہ صاحب صدر ہیں پروونس کے. ٹکٹ جو دیا گیا وہ سیکرٹری جنرل کو دیا گیا, جو پارٹی کے سیکرٹری جنرل ہیں اقبال ظفر جھگڑا صاحب, اور جو جنرل صاحب کو ٹکٹ دیا گیا وہ خود صابر شاہ صاحب نے فرمایا کہ وہ کمٹمنٹ ہوئی تھی جب ہم نے اپنے کینڈیڈیٹ کو پلیس کیا تھا وہاں, اور ہم نے اس کمٹمنٹ کو آنر کیا. صابر شاہ صاحب کو اس ٹکٹ پہ اعتراض نہیں ہے, ان کو اعتراض صرف اپنے کورنگ کینڈیڈیٹ پہ تھا جو واپس لے لیے گئے. اب وہ بالکل ہی سیٹسفائیڈ اینڈ ہی از دیئر. زعیم قادری صاحب جو لوگ دوسرے صوبے سے اور دوسرے صوبے سے آ کے نومینیٹ ہوں گے, یہ سینیٹر بنیں گے, کیا انہوں نے جو یہ کہا کہ جی ہم پنجاب کے رہنے والے ہیں وہ 62-63 پہ پورے اتریں گے, کیا انہوں نے جھوٹ نہیں بولا؟ کیا کراچی سے ان لوگوں کا ووٹ پنجاب شفٹ نہیں کیا آپ نے؟ تو بھئی ووٹ شفٹ کرنے کا قانون اپنی جگہ پر وائبرنٹلی موجود ہے, کوئی چاہے تو ووٹ شفٹ کر لے. اور سینٹ آف پاکستان ہم پاکستان مسلم لیگ نون کو چاروں صوبوں میں نمائندگی دینا چاہتے ہیں, اور ہمارا کاؤنٹ کم تھا سندھ میں, ہم وہاں بھی کھڑے کر کے لوگ اور پھر پلے اراؤنڈ کر سکتے تھے. ہم نے ان لوگوں کو کمزور ہے, خوش کرنے کے لیے آپ نے یہاں سے 2-3 سیٹیں نکال دی. ٹھیک ہے کہاں سے سندھ میں آپ کہہ رہے ہیں نا کمزور ہے مسلم لیگ نون, وہاں آپ کے سٹیکس نہیں ہیں, تو وہاں سے پنجاب سے آپ نے 2-3 سیٹس ان کے لوگوں کو دے دی خوش کرنے کے لیے. کمزور اور سٹیکس نہ ہونے میں بہت فرق ہے. چلیں سٹیکس ہیں اور بہت بڑے ہیں. اچھا بڑے سٹیکس ہیں اور بہت بڑے ہیں. اگر ہمارے لوگ نہیں جیت پائے اور ہم امپورٹنٹ کارکنوں کو یہاں پر جو ہے وہ اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں, تو یہ بڑا سمپل فنامنا ہے. کے لیے گورنمنٹ کیوں خاموش ہے؟ کس چیز کا انتظار ہے؟ گورنمنٹ کب پینیٹریٹ کرے گی, کب اس چیز پہ ایکشن لے گی؟ لکھ کے دے سکتی ہے گورنمنٹ نہیں لے گی, الیکشن کمیشن لے گا. الیکشن کمیشن لے گا نا, الیکشن کمیشن گورنمنٹ کے پاس اٹارنی جنرل کے تھرو وہ تمام سورسز ہیں, یہ کیوں نہیں جا رہے اس کے اگینسٹ؟ گورنمنٹ کی کریڈیبلٹی چیک ہو رہی ہے نا جی. 18th امینڈمنٹ کے بعد اپوزیشن اور رولنگ پارٹی, آج بھی پیپلز پارٹی اپوزیشن میں, رولنگ پارٹی پی ایم ایل این ہے, یہ ان کی اخلاقی ذمہ داری نہیں ہے کہ اس چیز کو انڈورس کریں. سر آپ اخلاقی باتیں نہ کیا کریں, اخلاقی نہ کریں, قوم کیوں یہ تو بات ہی نہیں ہونا چاہیے. اخوندزادہ صاحب آخری بات ہے کہ یہ بات صرف نون لیگ کی نہیں ہے. تو کہتے ہیں کہ آپ اسمبلی میں تشریف لائیے اور آ کے یہ سب کچھ کروا لیجیے. یہ صرف نون لیگ کی بات نہیں ہے اخوندزادہ چٹان صاحب. دیکھیں رحمان ملک صاحب سیالکوٹ سے تعلق ہے, وہ بھی سینیٹر بن رہے ہیں سندھ سے. پھر فاروق ایچ نائک صاحب ہیں, ان کو بھی وہاں سے سیٹ دی جا رہی ہے. جمہوریت کے ساتھ کیا مذاق ہو رہا ہے؟
बताइए। देखिए जी, ये किसी भी आइन दस्तूर में ये लिखा नहीं है कि कोई एक सूबे का बंदा जिस पार्टी से वो दूसरे सूबे से इलेक्शन नहीं लड़ सकता। उसी सूबे का रेजिडेंट होना जरूरी है। तो हो सकता है ना, हम पाकिस्तानी है ना, मैं इस्लामाबाद में रह रहा हूँ, मैं कराची में भी रह सकता हूँ, मैं बलूचिस्तान भी। सेनेट की क्या अहमियत है इसमें, हर सूबे की क्या अहमियत है? आप इस चीज पे तनकीद करें जो आइन के खिलाफ वर्जी हो। जिस चीज आइन के खिलाफ वर्जी नहीं है, मेरे ख्याल से की बात हमें वो नहीं करना चाहिए। सेनेट तो फेडरेशन की वो तो बहुत सारी चीजों में है, वो तो बहुत सारे फिर सवाल उठाए जा सकते हैं। तो ऐसी चीज पे तनकीद, और जहां तक ऐसी ना तनकीद करें, जहां तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ताल्लुक है जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोई सिंधी, बलूच और पंजाबी और पठान नहीं है। हम एक फैमिली है, हम पाकिस्तानी है, हमारा सियासत पाकिस्तान की सियासत है। हम छोड़ दें नवाजने से, हम जो नारा लगाते थे चारों सूबों की जंजीर, जी जी, बेनजीर बेनजीर, ठीक है। तो हमारे लिए खत्म हो गया। लेकिन देखिए, किसी एक ऐवान को नवाजने से छोड़ दें, जो पैसे देकर आएगा वो पैसे ही बनाएगा, जो खुशनुदी और सिफारिश से आएगा वो पार्टी सरप्राइज आखिरी बात में ये कहना चाहता हूँ, एक जुमला अर्ज कर लूं। पिछली असेंबली में भी आना पोस्ट सारे आए थे, लोग इस तरह इल्जाम लगा रहे थे। और दूसरी बात ये कि अभी तक किसी भी सूबे से ये आवाज नहीं आ रही कि कोई जमीन बेच रहा है। सिर्फ इंसाफ वाली एक बार दे रहे हैं, हमारे लोग बिक नहीं रही हैं। दूसरी बात कह रहे हैं कि वहां से लोग खरीद रहे हैं जी। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि अगर कोई पार्टी वोट खरीद कर सेनेटर बनवाती है अपना, तो उस पार्टी को सियासत छोड़ देनी चाहिए। यूज जनाटेदार ये बातें बहुत अच्छी आपने की, अल्लाह करे इस पे अमल भी हो। बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। अफलातून का कहना है कि कानून वो मकड़ी का जाला है जिसमें जो छोटे हशरात फंसते हैं, बड़े जानवर इसको फाड़ कर निकल जाते हैं। क्या अफलातून के जमाने में पाकिस्तान था? सोचिएगा। अपना अपने मुल्क का ख्याल रखिए। पारस जहां को इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।